रावलपिंडी से खबर शामिल करते हैं कि रावलपिंडी जिम खाना में पीटीआई वुमेन विंग कन्वेंशन मुनक्किद हुआ। एडिशनल सेक्रेटरी जनरल पीटीआई अमर कयानी, सदर बलोचिस्तान कासम सूरी, सदर सेंट्रल वुमेन विंग पीटीआई मोहतरमा कंवल शोजब साहिबा की बतौर मेहमान खुसूसी इस तकरीब में शिरकत। मोहतरमा कंवल शोजब साहिबा ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि इम्पोर्टेड सिलेक्टेड कठपुतली हुकूमत ने गरीब का जीना मुहाल कर रखा है। हुकूमत ने जो बजट पेश किया है ये दरवाजे से दो खिड़की से लो वाला काम है। ये सिर्फ फिगर्स का प्रोपेगेंडा किया गया है। इस मौका पर 25 जुलाई को फाशिस्ट हुकूमत की जानब से खवातीन पर तशद्दुद, शैली में खवातीन के साबित कदम रहने पर सराहा और खवातीन को चेयरमैन इमरान खान का पैगाम पहुंचाया। कंवल शोजब का मजीद क्या कहना था, आइए सुनते हैं। साहब एडिशनल सेक्रेटरी जनरल पीटीआई, साथ में रीजन के सदर हैं नॉर्थ पंजाब के, कासिम सूरी साहब बलोचिस्तान के सदर भी हैं और हमारे साबिक डिप्टी स्पीकर भी हैं, आमना बदर साहिबा डिप्टी सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वुमेन विंग। मैं आप सबकी शुक्रगुजार हूँ, ख़ुसूसन आमना ने ये ऑर्गेनाइज़ किया। इसके साथ साथ हमारी बहुत सारी MPs तशरीफ़ लाई हैं, हमारी नॉर्थ पंजाब से, ख़ास तौर पे रावलपिंडी से हमारी बहुत सारी ख़वातीन हैं जो तशरीफ़ लाई हैं। चकलाला से टीम आई हुई है, फरागा साहिबा तशरीफ़ लाई हैं और बहुत सारी और ख़वातीन हैं जिनको मैं वेलकम करती हूँ और आपका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप तशरीफ़ लाई। मेरी अपनी टीम मौजूद है, मैं इन सब की भी शुक्रगुजार हूँ। वैसे शुक्रिया बनता नहीं है, इसलिए पहले कर दिया, लेकिन अब बाद में इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये कॉज ऐसा है कि इसमें हमें सबको हमेशा निकलना चाहिए। और ये मैं हमेशा अपनी हर तकरीर में ये बात करती हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान पे ऐसा मुल्क है, जो ऐसा टाइम आया हुआ है, जो जिस तरह कल खान साहब ने भी बयान किया कि हम क्रॉस रोड्स पे हैं। ये वो टाइम है जो डिटर्मिन करेगा कि हमारा फ्यूचर क्या होने जा रहा है। और जिस तरह कासिम सूरी ने सारी बात आपको बता दी, सारे मुहर्रिकात बता दिए, जो साइफर आया था, जो साजिश हुई और उस साजिश के बेनिफिशरीज क्या हैं, बाहर कौन से एक्टर्स बैठे हुए हैं और इंटरनली कौन से हैं। क्विकली सिर्फ 2 लाइनों में कहूँगी कि जो लोटे और जो चोर हमारे ऊपर मुसल्लत किए गए हैं, उनका असली मकसद था NRO 2। उन्होंने अपना मकसद पूरा कर लिया। असेंबली में ऐसी लेजिस्लेशंस कर ली हैं कि अब मुजरिमों ने खुद को वो मुनसिफ बन गए हैं और अपने लिए वो लेजिस्लेशंस कर रहे हैं। जितना इस ज़माने आज तक जितनी चोरी की थी, जो 2 नंबरियाँ की थी, जो केसेस थे, उसमें उन्होंने अपने आप को NRO 2 दे के अपने आप को बचा लिया है। जो हमारे प्यारे भाई ओवरसीज़ हैं, जिनकी वजह से, जिनके रेमिटेंसेस से पाकिस्तान की मईशत चलती है, उनको वोटिंग राइट देने की सबने बड़ी बड़ी बातें की थी। दिया सिर्फ इमरान खान ने था, उसको वापस कर लिया है। और जो इलेक्शनों में धांधली की जाती है, देखिए पाकिस्तान एक न्यूक्लियर मुल्क है, हमारे पास न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है, हमारे ID कार्ड्स जो हैं वो अब स्कैनिंग पे बनते हैं, बायोमेट्रिक पे हम स्कैन करते हैं और हमारे ID कार्ड्स बायोमेट्रिक वाले बन रहे हैं, हमारे पासपोर्ट सारे बायोमेट्रिक बन रहे हैं। हम किसी जगह जाते हैं तो हम स्कैन कर लेते हैं, लेकिन हम वोट सिर्फ जो है वो अभी पुराने ठप्पों पे डालना चाहते हैं। और उसकी रीज़न ये है कि उन वोटों के नतीजे में जो धांधली होती है, उसके नतीजे में ये NRO 2 होता है और ये वाले चोर हमारे सरों पे मुसल्लत होते हैं। सो ये सारे मामलात हुए हैं जो जॉइंट सेशन में, जब आप में से बहुत सारी खवातीन हमारे साथ ही थी, हमने असेंबली के बाहर जाके प्रोटेस्ट किया था, वो ये NRO 2 था जिसके लिए आप सब प्रोटेस्ट कर रहे थे, जिसके नतीजे में आज देख लें कि पाकिस्तान में एक होशरुबा महंगाई भी आई है, पाकिस्तान के हालात भी ख़राब हुए हैं। और जिस तरह कासिम ने सारी बात बताई कि इस किस्म की महंगाई आज से पहले पाकिस्तान ने नहीं देखी थी। 30% महंगाई अगर शारियों में आ रही है तो सोचे कि जो पाकिस्तान का वल्नरेबल तबका है, जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, उसके लिए तो ये 40% से भी ऊपर है। जो रोज़ डेली वेजर है उसके लिए बुरे हालात हैं, ऊपर से एनर्जी क्राइसिस है। तमाम मार्केट्स को बंद करने की बातें कर रहे हैं, हमने खोली थी, ये बंद कर रहे हैं। कोरोना ने फिर सर उठाना शुरू कर दिया है, क्योंकि जो एडमिनिस्ट्रेटर है उसकी आनियाँ देखें और जानियाँ देखें। वो सुबह 7 बजे उठ के आनियाँ जानियाँ शुरू कर देता है, एक दरख्त से दूसरे पे और दूसरे से वापसी पे, लेकिन आवाम के लिए कोई काम नहीं कर रहा है। सो ये सारे मामलात हैं और ऐसे मामलात में ये हो ही नहीं सकता कि जो घर की खवातीन है वो घरों में बैठ जाएँ और सोचती रहें और देखती रहें, इंतज़ार करती रहें। घरों के चूल्हे ठंडे पड़ गए हैं और उससे भी बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान में आने वाली नस्लों का क्या फ्यूचर होगा।
مجھے یاد ہے عامر بھائی ہمیشہ بات کرتے تھے 2018 کے الیکشن سے پہلے کہ ہمارے بچے جب ملک سے باہر چلے جاتے ہیں تو وہ واپس نہیں آتے. اور کیوں پاکستان کا برین ڈرین ہوتا ہے؟ کیونکہ یہاں پہ ہمارے ایسے حالات ہی نہیں. ہم نے کبھی اپنے بچوں کے لیے ایسی یونیورسٹیز نہیں بنائی, ہم نے یہاں پر ان کے لیے ایسی اپرچونٹیز نہیں کریٹ کی. ہمیں یہاں پر ہمیشہ 35 سال سے جو یہ رجیم ہمارے سر پہ مسلط ہے, یہ عوام کو صرف روٹی کے پیچھے لگائی رکھتی ہے. جب ایک وقت کی روٹی کے لیے عوام ترسے گی تو باقی چیزیں تو پیچھے رہ جاتی ہیں. نہ یہاں صحت تھی, نہ تعلیم تھی. آپ نے دیکھا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آئی اور عمران خان کا کیا ویژن تھا. جن صوبوں میں ہماری حکومت تھی اس میں سب کو انہوں نے صحت کارڈ دے دیے تھے, اور یہ اسی معیشت کے ساتھ, اسی IMF پروگرام کے ساتھ, اسی کرونا کے حالات جب پوری دنیا میں کموڈٹی سپر سائیکل ہے, یعنی کموڈٹیز مہنگی ہوئی ہوئی ہے, شارٹیج ہے. یہ سب کچھ عمران خان نے کر کے دکھایا, جو قاسم صاحب نے آپ کو بہت تفصیل سے بتایا. کسان کارڈ دے دیے, آپ کے ایگریکلچر میں ایک بوم آ گیا. آپ کے پچھلے سال آپ کے جتنے بھی کسان تھے انہوں نے 1100 ارب روپیہ کمایا. ٹریکٹروں کی ریکارڈ سیل ہوئی, یہاں پہ موٹر وہیکلز کی ریکارڈ سیل ہوئی. اور نہ صرف یہ کہ ہم باہر سے نہیں منگا رہے تھے, ہم نے یہاں پر کارخانے لگا کے بنانا شروع کر دیا. ٹیکسٹائل میں 121% ہم نے کام کیا تھا, ہمیں پروفٹ ہو رہا تھا. ٹیکسٹائل 24/7 چل رہی تھی. 2 لاکھ اسکلڈ لیبر کی کمی ہو گئی تھی. اور یہ وہی ٹیکسٹائل ہے جو 2016 میں آپ اگر اخباریں اٹھا کے دیکھیں, میں اسپیسیفکلی آپ کو بتا دوں, سپٹمبر کی بلومبرگ کی آپ رپورٹس اور اکانومسٹ کی نکال کے دیکھ لیں, 5 لاکھ مزدور یہاں پر بے روزگار ہوئے تھے فیصلہ آباد میں صرف. اور آپ کو شاید یاد ہوگا کہ 2 سے 3 مزدوروں نے اپنے اوپر تیل چھڑک کے آگ لگا لی تھی اور خودکشیاں کی تھی, کیونکہ ان کے گھروں کے چولہے ٹھنڈے تھے اور بچے بھوکے تھے. یہ اس شہر کی میں آپ کو بات کرا رہی ہوں, بتا رہی ہوں کہ یہاں پر اب 2 لاکھ مزدوروں کی کمی ہوئی تھی. ابھی جو سنڈے کو پروٹیسٹ ہوا ہے وہاں پر سب سے زیادہ پروٹیسٹ فیصلہ آباد میں گھنٹہ گھر پہ ہوا ہے. کیوں؟ کیونکہ 10,000 مزدوروں کو پھر نوکری سے نکال دیا گیا. اور یہ جب آتے ہیں یہ رجیم چینج کر کے, یہ 2 خاندان زرداری اور جو نواز شریف کی فیملی ہے یا شریفیہ جو خاندان شریفی ہے, اور اب تو ان کے ساتھ مزید بھی 14 اور لوگ مل گئے ہیں, تو یہ ہمیشہ تباہی کا پیغام لے کر آتے ہیں. تو ایسی صورتحال میں جب بچوں نے آ کے اپنی ماؤں سے ہی کھانا مانگنا ہے, اور آپ کی جو ہم چاہتے تھے کہ بچیوں کا ایک مستقبل ہو, پاکستان میں امپاورمنٹ ہو, وومن امپاورمنٹ, اکنامک امپاورمنٹ کے بغیر نہیں ہو سکتی, یہ ریالٹی ہے. تو جب لوگوں کو روٹیوں کے لالے پڑ جائیں, نوکریاں ختم ہونی شروع ہو جائیں, آپ کی مارکیٹس بند ہو رہی ہیں, کاروبار ٹھنڈے ہو جائیں گے, تو کس طرح یہ ملک چلے گا؟ ایسے معاملات میں کسی کو بھی گھر بیٹھنا جو ہے وہ میرے خیال میں ایک گناہ ہوگا. اس وقت ہم حالت جہاد میں ہیں. عمران خان صاحب یہ بات کہتے ہیں کہ وہ جہاد کر رہے ہیں, ہم دل سے یقین کرتے ہیں کہ واقعی ہم جہاد پہ ہیں, کیونکہ اپنا ملک بچانے کے لیے ہمارے فوجی بھائی سرحدوں پہ کھڑے ہو کے پروٹیکشن کرتے ہیں, لیکن ہم نے ہر فورم پہ کھڑے ہو کے آواز بھی اٹھانی ہے. ہم اپنے مال سے بھی جہاد کریں گے, اپنی زبان سے بھی کریں گے, اور جہاں ہمیں نکلنا پڑے گا وہاں ہم نکلیں گے بھی صحیح, کیونکہ یہ ہمارے ملک کی سالمیت کا معاملہ ہے. اور میں صرف ایک بات اور کہوں گی, بار بار لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ عمران خان کے ہاتھ مضبوط کرو. نہیں, ہم ان کے احسان مند ہیں کہ وہ ہمارے لیے کھڑے ہیں, ان کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. عمران خان ہمارے لیے کھڑا ہوا ہے, ہم عمران خان کے لیے نہیں کھڑے ہوئے ہیں. اس لیے ہمارا کوئی احسان نہیں. اس لیے میں آپ لوگوں کا جو شکریہ ادا کیا تھا واپس لے رہی ہوں کہ آپ اچھا کیا تشریف لائیے, اور لوگوں کو بھی آنا چاہیے, کیونکہ یہ وقت ہی نہیں ہے کہ گھروں میں بیٹھا جائے, یہ وقت نہیں ہے کہ کچھ اپنے بارے میں سوچا جائے. یہ آنے والی نسلوں کے اور پاکستان کے مستقبل کا فیصلہ ہے جو ہم سب نے مل کے کرنا ہے. اور اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے کہ 1947 میں ہمارے بزرگوں نے یہ ساری پارٹیسپیشن کی تھی. اب ہمیں اللہ نے موقع دیا ہے کہ اس وقت, اور ایک لیڈر بھی دیا ہے جو ایماندار ہے, جس کی پوری دنیا اس وقت قدر کر رہی ہے اور بتاتی ہے ہمیں کہ تم لوگ کتنے خوش قسمت ہو. اس وقت اسلامی دنیا ہمارے لیڈر کی طرف دیکھ رہی ہے, کیونکہ اب جب ناموس رسالت ہوئی ہندوستان میں, تو جتنی تگڑی آواز عمران خان اٹھاتا تھا, کہیں ہمیں پورے دنیا میں ایک بھی ایسی آواز نہیں اٹھتی نظر آئی جیسی عمران خان اٹھاتا تھا. اور یہ نہیں ہوا کہ انہوں نے آواز نہیں اٹھائی, وہ آواز اٹھا رہے ہیں, لیکن اس آواز کو بلیک آؤٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو ہم اپنے لیڈر کی آواز ہیں, ہم نے یہ پیغام پہنچانا ہے. اور مجھے پتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہ ہم نے اپنے نبی کا
ذکر بلند کر دیا ہے, اور جو نبی کا ذکر بلند کرنے والا اور ان کا نام لینے والا انشاءاللہ تعالیٰ آج دیکھا ہے دنیا نے کہ اس کے لیے پوری دنیا میں پوری عوام کے دلوں میں کس طرح کی محبت جاگی ہے کہ لوگ دیوانہ وار صرف عمران خان کے پیغام سننے کے لیے باہر نکلتے ہیں. آج 5 سال کا بچہ ہو یا 55 سال کے بڑے بزرگ ہوں یا آپ کی خواتین ہو یا بچیاں ہوں, لوگ ہمیں کہتے تھے آپ نے جی عمران خان کو کرکٹ کھیلتے دیکھے اس لیے اس کے فین کلب ہے. اب فین کلب نہیں ہے, اب اس وقت عمران خان ایک امامت کے اس پہ رتبے پہ اور پاکستان کو بچانے کا ذمہ داری ہے, اور اسی لیے پوری پاکستان کی جو کانشیس عوام ہے وہ اس کے لیے باہر نکلتی ہے. اپنے ملک سے جو ہمدردی رکھتا ہے, اپنے ملک سے جو محبت رکھتا ہے, جو اپنے ملک کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہے, اس کو یہ سچائی سمجھ آ گئی ہے کہ اس ملک کی بیمہ پالیسی, انشورنس پالیسی ایک ہی شخص ہے, اس کا نام عمران خان ہے, ایک ہی سچا لیڈر, اور ہم نے اس کو ویسٹ نہیں ہونے دینا. سو اس کے لیے آپ نے نکل کے بڑا اچھا کیا ہے. آئندہ بھی انشاءاللہ ہم نکلیں گے. عامر بھائی ہمارے ساتھ ہیں, وہ آپ کو اگلا لاہے عمل بتائیں گے. آگے ہمارے الیکشنز آ رہی ہیں, بہت ٹف الیکشن ہے کیونکہ اس وقت الیکشن کمیشن آف پاکستان نہیں ہے, الیکشن کمیشن آف شریفستان بنا ہوا ہے. الیکشن کمشنر پوری ان کی سپورٹ کر رہا ہے. ہر طرح کی دھاندلی کے ٹولز استعمال کیے جا رہے ہیں, لیکن ہمیں مایوس ہونے کی بالکل ضرورت نہیں ہے کیونکہ عوام کی طاقت کے آگے کسی کا کوئی بس نہیں چلتا. جب عوام نکل کے آ جاتی ہے اور ووٹ ڈالتی ہے تو چاہے جتنی مرضی آپ پلس مائنسز کر دیں, جس دن آپ سوچ لیں گے نا کہ ہم نے اپنی قسمت بدلنی ہے اور ہم نے ان چوروں کو پھر سے اٹھا کے باہر پھینکنا ہے اور اب اس طرح پھینکنا ہے کہ دوبارہ نہ آ سکیں, تو پھر کسی کی جرت نہیں ہوگی کہ وہ آپ کے راستے کی دیوار بن سکے. سو آپ سب سے گزارش ہے کہ جتنے بھی اب جہاں جہاں حلقوں میں الیکشن ہونے جا رہے ہیں اس کی تیاری کریں. ہم نے اصل جو ہمارا امتحان ہے وہ الیکشن ڈے مینجمنٹ ہے, اس کے لیے آپ سب بہنوں کی ضرورت ہے. ساری اپنے ساتھ خواتین نکالیں, ہم ٹریننگز بھی کریں گے, ہم پوری تیاری کریں گے, اور انشاءاللہ تعالی ہمارے خلاف جو کرپٹ ٹولہ کھڑا ہوا ہے ان کے ہم دانت توڑیں گے بھی, اور آئندہ کے لیے ان کو سبق بھی سکھائیں گے. اس کے ساتھ ساتھ تمام خواتین جو میری بہنیں یہاں بیٹھی ہیں ان سے گزارش ہے کہ اس وقت آپ کا کاز سب سے اوپر ہے. نہ اس وقت ہمیں کوئی عہدوں کی فکر ہونی چاہیے اور نہ کسی اور چیز کی وہ فکر کرنے کے لیے کیانی صاحب بیٹھے ہیں, وہ انشاءاللہ بہت بہتر مینیج کریں گے. آپ کو پاکستان کی فکر ہونی چاہیے, اپنے ملک کی اور آنے والی نسلوں کی, اور اپنے لیڈر کے کاز کے لیے ہم بس کھڑے ہوں گے انشاءاللہ تعالی, اور ان کی آواز پہ ہم نے لبیک کہنا ہے. اس میں چاہے وہ جس وقت کہیں گے, جس ٹائم پہ بھی وہ ہمیں کال دیں گے, ہم سب انشاءاللہ تعالی جس طرح پہلے نکلتے رہے ہیں دوبارہ بھی نکلیں گے. میں آپ سب کو خراج تحسین پیش کرتی ہوں. 25 مئی کو جس طرح آپ سب نے کمانڈوز کی طرح لڑائی لڑی آگے جا کے, حالانکہ ہماری توقعات کے برخلاف ریاست کی مشینری کو جس طریقے سے غنڈہ گردی کے لیے سٹیزنز کے خلاف, نہتے شہریوں کے, خواتین اور بچوں کے خلاف استعمال کیا گیا, وہ خاصا دل توڑنے والا تھا. کیونکہ یہ ریاست بھی ہماری ہے اور اس ریاست کی مشینری اور اس ریاست کے ادارے ہمارے ہیں. یہ عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے چلتے ہیں اور عوام کو پروٹیکشن دینے کے لیے چلتے ہیں. تو جو رانا قاتل کو اوپر بٹھایا گیا, میں اس کو پیغام دے دوں کہ ہمارے اداروں کے ساتھ کھلواڑ مت کھیلو. یہ شریفستان کے ادارے نہیں ہیں, یہ پاکستان کے ادارے ہیں, اور پاکستانیوں کا اس میں اتنا ہی سٹیک ہے جتنا کسی اور کا ہو سکتا ہے. سو ہم ایکسپیکٹ نہیں کرتے کہ نیکسٹ ٹائم جب ایک جمہوری رویے کے تحت ایک پیسفل پروٹیسٹ کے لیے پاکستان کی عوام نکلے گی تو ریاست کے وردی والے جو جس طرح رینجرز آ گئی, جس طرح پولیس آ گئی, یہ اس طرح کی شیلنگ کریں گے. حالانکہ کل ایک نوٹیفیکیشن نکالا گیا ہے اور 41 ارب روپیہ جو ہے وہ ہماری کال کے بعد, خان صاحب کی کال کے بعد انٹیریئر منسٹری نے بھیج دیا ہے کہ جی ہمیں پروٹیسٹ روکنے کے لیے اتنے پیسے چاہیے. تو مجھے امید ہے کہ اس دفعہ شیلنگ کے لیے نہیں کریں گے, کوئی بہتری کے لیے کریں گے, کچھ پودے لگائیں گے, پاکستان کو بہتر کریں گے, اور عوام کے لیے جو غربت کی چکی میں پس رہے ہیں ان کے لیے روزگار کے مواقع پیدا کریں گے. تو انشاءاللہ تعالیٰ میری خواتین سے مجھے پوری امید ہے کہ یہ 52% جو آبادی ہے اور جو گاڑی کا دوسرا پہیہ ہے, 2 پہیے ہوتے ہیں دوسری سائڈ والے, یہ گاڑی کو تیز چلانے میں بالکل بھرپور کردار ادا کریں گے. کون بچائے گا پاکستان؟ کون بچائے گا پاکستان؟ پاکستان پاکستان. بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ.